अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। दुआ पढ़ते हैं। रब्बी यस्सिर वाला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस्तक़बाल रमज़ान, इसकी अहमियत और इसकी फ़जीलत पर बात करेंगे। रमज़ानुल मुबारक को अल्लाह ताला ने ऐसी खसूसियात अता फ़रमाई हैं और ऐसे एज़ाज़ात और इम्तियाज़ात से नवाजा है कि जो किसी दूसरे महीने के हिस्से में नहीं आए। रमज़ान का लफ़्ज़ अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है। रमज़ान की निस्बत अल्लाह के साथ है। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फ़रमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। रमज़ान के मानी जल जाना के हैं। शेख अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि इसका नाम रमज़ान रखने का सबब ये है कि रमज़ान गुनाहों को जला देता है। रमज़ान बड़ी अज़मत, रहमत, मग़फ़िरत, बरकत, अल्लाह की रज़ामंदी, मोहब्बत, ज़मानत, उल्फ़त और नूर का महीना है। रमज़ानुल मुबारक बहुत मोहतरम और मुक़द्दस महीना है। इसकी बुज़ुर्गी और फ़जीलत को सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 185 में यूँ फरमाया गया, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। रमज़ानुल मुबारक की सबसे बड़ी फ़जीलत यही है कि अल्लाह ताला ने नुज़ूल कुरान के लिए इस माह मुबारक का इंतख़ाब फरमाया। मगर ये बात इसकी फ़जीलत और बरकत में और इजाफ़ा करती है कि साबका तमाम जो कुतुब समावी का नुज़ूल इसी माह मुबारक में हुआ है। सूरह अल-बक़रा 185 में है कि सुहफ़ इब्राहीम रमज़ानुल मुबारक की पहली रात नाजिल हुए, तौरात रमज़ान के 6 दिन गुज़रने के बाद और अंजील रमज़ान के 13 दिन गुज़रने के बाद उतारी गई और कुरान पाक रमज़ानुल मुबारक के 24 दिन गुज़ारने के बाद नाजिल हुआ। हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला से रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि ज़बूर रमज़ान के 12 दिन गुज़रने के बाद नाजिल हुई। रमज़ान की कदर व कीमत का सही अंदाज़ा अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के महीने से ही रमज़ान का इस्तक़बाल फरमाया करते थे और इंतज़ार फरमाया करते थे। रमज़ान तक पहुँचने की दुआ मांगनी शुरू कर देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सुनने अबी दाऊद में सहाबी रसूल जनाब कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि इन्हें जब ये ख़बर पहुँची कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नया चाँद देखकर 3 मरतबा ये दुआ पढ़ते थे, खैरियत और हदायत का चाँद हो, खैरियत और हदायत का चाँद हो, खैरियत और हदायत का चाँद हो। मैं इस ज़ात पर ईमान लाया जिसने तुझे पैदा किया। तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह की जो ऐसा महीना ले गया और ऐसा महीना ले आया। हमें भी रमज़ान का इंतज़ार और इस्तक़बाल करना चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें खैर व आफ़ियत से रमज़ान तक पहुँचाए और रमज़ान की खैर व बरकत हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। रमज़ान की खसूसियत ये है कि जन्नत माह शवाल से लेके फिर रमज़ानुल मुबारक तक सजाई जाती है, इसे डेकोरेट किया जाता है, इसकी रेनोवेशन की जाती है ताकि अगले साल दोबारा उसे नए सिरे से खूबसूरत आराइश तज़य्युन और आराइश की जाती है, ख़ुसूसी तौर पे उन लोगों के लिए जो लोग अल्लाह ताला के लिए उसकी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए पूरे एहतमाम से रोज़े रखते हैं, तो इनको वो जन्नत अता कर दी जाती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, बेशक रमज़ान के लिए जन्नत को इब्तदा साल से आइंदा साल तक जीनत बख्शी जाती है। आप देखें
ہم نے اگر کسی کی دعوت کی ہو یا کسی بچے کی شادی ہو تو ہم باقاعدہ پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ہر کام کو وقت پہ نپٹانا ہے۔ ہم مہمان کے آنے سے پہلے گھر کی ساری صاف ستھرائی طریقے سلیقے سے گھر کو سیٹ کر دیتے ہیں۔ پھر مہمان کے آنے سے پہلے سارے کھانے کے جو لوازمات ہیں وہ تیار کر لیتے ہیں۔ کس لیے؟ صرف اسی لیے کہ مہمان کے ساتھ ہم اپنا کوالٹی ٹائم گزار سکیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری، اگر ہم اپنے مہمان کو خوش دلی سے، خوش اخلاقی سے ویلکم کہیں گے تو اس پہ اچھا اثر پڑتا ہے، اور اگر ہم بد دلی سے برا منہ بنا کے اس سے ملیں گے تو ہمارا تاثر اچھا نہیں ہوتا۔ تو حدیث ہے، جس نے رمضان کا استقبال خوش دلی سے کیا وہ سارا سال خوش رہے گا، اور جو بدحالی سے کرے گا وہ سارا سال بدحال رہے گا۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر کے اس کا استقبال خوش دلی سے کریں، گناہوں سے سچی توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے، تاکہ ہم بہترین عبادت کریں، اپنے ضروری کام نپٹا لیں، تاکہ رمضان میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادات اور قرآن پاک کو وقت دے سکیں، تاکہ پہلے دن سے ہی ہم رمضان کی برکتوں کا فائدہ اٹھا سکیں۔ اس میں آپ اپنے قضا روزے پورے کریں، گھر کا سامان وغیرہ ڈال لیں، اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں کہ کوئی ضرورت مند ہو تو اسے راشن وغیرہ ڈلوا دیں، تاکہ وہ بھی سکون اور اطمینان سے روزے رکھ سکیں۔ حقوق العباد کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنے ملازموں کے کاموں میں تخفیف یا آسانی کریں، کیونکہ یہ باہم غم گساری کا مہینہ ہے۔ اپنے معمولات اور ذہن کو سیٹ کریں، بلکہ ایسا کریں کہ باقاعدہ پلان بنا کے رکھیں کہ اس ماہ رمضان کے دنوں اور راتوں کو کیسے آپ نے اپنے لیے فائدہ مند بنانا ہے، ہم نے کیا کیا اور کیسے کرنا ہے، کاموں کے اوقات وغیرہ سیٹ کر لیں۔ رمضان المبارک کا استقبال اور اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں مستفید کرے، آمین ثم آمین۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کو شہر الصبر بھی کہا جاتا ہے، یہ صبر اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ روزوں کے ذریعے مومن کو خدا کی راہ میں جمنے، اپنی خواہشات پر قابو پانے کی تربیت دی جاتی ہے۔ آدمی ایک مقررہ وقت سے لے کے دوسرے مقررہ وقت تک اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ بیوی کے پاس جاتا ہے۔ اس سے اس کے اندر خدا کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس سے اس بات کی پریکٹس بھی ہو جاتی ہے کہ موقع پڑنے پہ وہ اپنے جذبات اور خواہشات پر، اپنی بھوک پیاس پر کس حد تک قابو رکھ سکتا ہے۔ ہماری فوج کے کمانڈوز کو صحرا میں ہفتوں کے لیے تھوڑے سے چنے، تھوڑے سے گڑ اور تھوڑا سا پانی دے کے ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے۔ شیطان اور انسان کی ازل سے جنگ ہے۔ شیطان نے کہا تھا کہ اللہ تو مجھے زندگی دے، پھر دیکھ میں تیرے انسانوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو میرے بندے ہیں، جو میری اطاعت کرنے والے ہیں، ان پر تو قابو نہیں پا سکتا۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ جامعہ ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطانوں اور سرکش جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پھر ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، اے بھلائی چاہنے والو جلدی آ جاؤ، اور اے برائی کے طالب رک جا۔
اور اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ لوگ آگ سے آزاد کر دیے جاتے ہیں، اور رمضان المبارک کی ہر رات اسی طرح ہوتا رہتا ہے۔ روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک الگ دروازہ ہے اور اس کا نام باب الریان ہے۔ اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی جنت میں فل پروٹوکول کے ساتھ داخل ہوں گے۔ اب دنیا میں مومن کی مثال میدانی جنگ کے سپاہی جیسی ہے، جسے شیطانی خواہشوں اور بدی کی طاقتوں سے لڑنا ہے۔ سب سے بڑا دشمن ہمارا اپنا نفس ہے۔ ہم خود اپنا احتساب کریں۔ جس طرح ہم دوسروں کی غلطیاں نکالتے ہیں، ان کی ججمنٹ کرتے ہیں، ان کے لیے تو ہم جج بن جاتے ہیں کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنے اندر جھانک کے غور کرنا ہے کہ ہمارے اندر کیا برائی ہے، بلکہ دوسروں سے بھی پوچھیں کہ میرے اندر کیا برائی ہے یا کون سی میری بری عادت ہے۔ اس طرح ہم نے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے، اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ آپ بتائیں جب ہم نے گھر کی صفائی کرنی ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم گھر کا کاٹ کباڑ نکال کے باہر، ٹھیک ہے، اسے نکالتے ہیں باہر۔ اس کے بعد ہم گھر کا جھاڑو پونچھا کرتے ہیں، پھر سیٹنگ، پھر ڈسٹنگ وغیرہ، ٹھیک ہے، اور اس طرح کیا ہوتا ہے؟ گھر نکھر جاتا ہے۔ ہمیں اپنے اندر اسی طرح ساری غلط عادات کو، اپنی برائیوں کو نکال کے اچھی عادتیں اپنانی ہوں گی۔ اس بابرکت مہینے کے ایک ایک لمحے سے رس نچوڑنے کی پریکٹس آج سے ہی شروع کرنی ہے، تاکہ اس مہینے کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے قرآن پاک کا، اس کو زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کریں، اس پہ غور و فکر کریں۔ اس ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان میں کثرت سے تلاوت قرآن پاک کرتے، اور جناب جبرائیل علیہ السلام رمضان المبارک کی ہر رات آپ سے ملاقات کرتے اور قرأت و سماعت قرآن کے لیے تشریف لاتے۔ بخاری میں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام رمضان المبارک کی ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو قرآن پاک سناتے تھے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے۔ رمضان میں جب آپ کو جبرائیل آ کر ملتے تو آپ بہت زیادہ سخی ہو جاتے تھے، اور جبریل رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کا دور کرتے تھے۔ بس جب جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو آپ بھلائی میں تیز ہوا سے زیادہ سخاوت فرماتے۔ اب تراویح رمضان المبارک میں تراویح کا پڑھنا بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے اور گزشتہ تمام صغیرہ گناہوں کی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ ہے۔ لفظ تراویح ترویحہ کی جمع ہے، اور ترویحہ کے معنی ایک بار آرام کرنا ہے۔ اس نماز کا نام اس لیے یہ رکھا گیا کہ اس میں ہر 4 رکعت کے بعد استراحت اور آرام کرتے ہیں۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے حالت ایمان میں حصول ثواب کے لیے رمضان المبارک کا قیام یعنی تراویح پڑھتا رہا، اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ رات کے آخری حصے میں روزہ رکھنے کے لیے کھانے پینے کو سحری کا نام دیتے ہیں یا سحری کھانا کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کھانے کی تاکید فرمائی ہے اور اسے باعث برکت قرار دیا ہے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ سنن نسائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوا۔ آپ اس وقت سحری تناول فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سحری برکت ہے،
جو اللہ نے صرف تمہیں یعنی امت محمدیہ کو عطا فرمائی ہے، تم اسے چھوڑا نہ کرو۔ سابقہ تمام امتوں کے روزوں میں سحری کھانے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ انہیں اس امر سے منع کیا گیا تھا۔ یہ برکت اور انعام اور تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ہی عطا کیا گیا ہے، اور ہمارے روزوں میں اور ان کے روزوں میں سحری کھانے کا یہی ایک بہت بڑا فرق ہے۔ رمضان المبارک میں عمرے کی جو سعادت حاصل کرنا حج کے برابر اس کا اجر اور ثواب ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ مشہور تابعی جناب عطاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ نے انصار کی ایک عورت سے فرمایا، تم ہمارے ساتھ حج پہ کیوں نہیں چلتی؟ اس عورت نے کہا کہ ہمارے پاس صرف 2 اونٹ ہیں، ایک پر میرا بیٹا اور شوہر دونوں حج پر گئے ہیں، اب ہمارے پاس ایک ہی اونٹ ہے جس پر ہم پانی لے کے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان میں عمرہ کا ثواب حج کے برابر ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ آزادی جہنم کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ رمضان میں دیگر مہینوں کے مقابلے میں اور اسی طرح رمضان کے آخری عشرے میں اس کے پہلے 20 دنوں کے مقابلے میں اطاعت و عبادت الہی کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ آخری عشرے میں راتوں کو زیادہ سے زیادہ بیدار رہ کر عبادات اور دعا مناجات میں وقت گزارنا چاہیے تاکہ شب قدر کی فضیلت حاصل کی جا سکے۔ اپنے گھر والوں کو بھی جگانا چاہیے تاکہ وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کا سامان کر سکیں۔ بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو بیدار رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور خوب محنت کرتے اور کمر کس لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ایک برکت والی رات میں اتارا۔ سورۃ الدخان کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو ایک برکت والی رات میں اتارا۔ سورۃ القدر آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ لیلۃ القدر کے معنی عزت والی رات ہے۔ لیلۃ القدر کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے لیے اس رات کا انتخاب کیا، اس لیے عزت و منزلت کے لحاظ سے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ رمضان کے آخری عشرہ کی 5 طاق راتوں میں سے ایک مخصوص رات کو لیلۃ القدر یا شب قدر کہا جاتا ہے۔ سنن ابی ماجہ میں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ تمہارے پاس آیا ہے، اس میں ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جو اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ آخری عشرے میں اعتکاف کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اعتکاف کے معنی دنیا کے سارے کام اور مصروفیات چھوڑ کر عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کی بڑی فضیلت اور ثواب ہے اور یہ سنت رسول ہے۔ بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دن اعتکاف بیٹھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف بیٹھنے والوں کو یوں بشارت دی کہ جو رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف کرے اسے 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب ملے گا۔ بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے، رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔
صدقہ فطر۔ صدقہ فطر تمام مسلمانوں، امیر، غریب، مرد، عورت، آزاد، غلام، بالغ، نابالغ، ہر پر فرض ہے۔ جب ماہ رمضان ختم ہو جائے تو روزوں کے مکمل ہونے کی خوشی، اللہ تعالیٰ کے شکر اور گناہوں کے کفارہ میں صدقہ و خیرات کرنے کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ بلا شبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر فرض قرار دیا ہے۔ صدقہ فطر کے مستحق غریب لوگ ہیں تاکہ وہ بھی خوشیوں میں شامل ہو سکیں، تاکہ وہ بھی خوشیاں منا سکیں، اس لیے اس کو فرض کیا گیا ہے۔ صدقہ فطر جو ہے وہ یا فطرانہ کہہ لیں اسے، یہ عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ عام صدقہ شمار ہوگا، وہ صدقہ فطر شمار نہیں ہوگا۔ بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے عید کے لیے نکلنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب ہمیں رمضان المبارک میں کیے گئے نیک اعمال کی کوششوں کے نتیجے میں ہمیں اللہ تعالیٰ عید الفطر کی صورت میں تحفہ اور انعام دیتے ہیں۔ عید کا چاند بخشش اور رحمت، فرحت اور خوشی کا پیغام لیے ہوئے طلوع ہوتا ہے، اور رمضان المبارک تمام تر عظمتوں، رفتوں، بلندیوں اور برکتوں کے ساتھ الوداع ہو جاتا ہے۔ آئیں ہم سب مل کر کوشش کریں کہ ہم اس ماہ رمضان کے ایک ایک لمحے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ جب سیل لگتی ہے تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں، 30%، 40% سیل لگی ہوئی ہے، بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی بتاتے ہیں اور خود بھی بھاگے بھاگے جاتے ہیں کہ اس سیل سے فائدہ اٹھا لیں۔ اس ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا شاندار اور اچھا پیکج دیا ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، اور فرض کا 70 گنا زیادہ ثواب ہے، اور ہر نیکی جو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں گے اس کا ثواب ہمیں 70 گنا ہو کے ملے گا۔ اس مہینے اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر ہوتے ہیں اور دعا کی قبولیت کے چانسز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ دیکھیں جب بچہ روتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے، وہ فوراً آ کے اسے اپنی آغوش میں ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے خالق ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے، محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعائیں قبول کریں گے اور ہمارے عیبوں کو ڈھانپ لیں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ شکریہ، فی امان اللہ۔